Travelers Trails, Lahore se Yarkand tak with Mustanzar Hussain Tarar. The speaker is Mustanzar Hussain Tarar and our moderator for today is Asghar Nadeem Sayyed. Please switch off your mobile phones or put them on the silence mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. It is requested that please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. असगर नदीम सैयद पाकिस्तान के मशहूर राइटर्स में से एक हैं। वो अब तक कई ड्रामा सीरियल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ और अखबारी कॉलम्स लिख चुके हैं। उनके मशहूर टीवी सीरियल्स हवाएं, चांद ग्रहण, निजात, गुलाम गर्दिश और प्याज हैं। मिस्टर असगर नदीम सैयद। खुशामदीद कहता हूँ। ये सेशन मकबूल नावल निगार, सफ़रनामा निगार, नसर निगार जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साथ है और ख़ास हवाला उनका एक ताज़ा सफ़रनामा जो अभी शाया हुआ है, लाहौर से यारकंद तक। हम उस हवाले से भी बात करेंगे और उनके दूसरे कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ तशरीफ़ लाइए। हम तारड़ साहब को वेलकम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये सेशन 1 घंटे का है जैसा कि आपको मालूम है, और मैं ज़्यादा सवालात नहीं करूँगा इसलिए कि तारड़ साहब ख़ुद बहुत अच्छा बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि उनके मकबूल नावल जिन्होंने बहुत पजीराई हासिल की, तनकीद में भी और तहकीक में भी और दूसरे हवालों से, उसमें बहाव, राख, खसो खाशाक ज़माने, किला जंगी, ए गज़ाल शब बहुत नुमाया नावल हैं और उनका नैरेटिव का कैनवस बहुत फैला हुआ है, लुकेल बहुत फैला हुआ है, इश्यूज़ बहुत फैले हुए हैं। ख़ास तौर पर तारीख़, तहज़ीब, नस्लों की बाज़याफ़्त और उसके हवाले से बहुत सारी समाजी तफ़हीम और समाजी जड़ों की तलाश उनके नावलों में ख़ास तौर पर बहुत ही एक बड़ा कैनवस पैदा करती है, बड़ा मानी पैदा करती है। तो उसको भी हम सामने रखते हुए जब लाहौर से यारकंद तक पे हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 बातें बहुत ही नुमायाँ हैं। इस सफ़रनामा को चूँकि ये अभी आया है लेकिन मैंने पढ़ा इसको, और ख़ास तौर पर एक तबसरा हुमैर इश्तियाक का बहुत अहम है जिसमें उन्होंने ये बताया कि तारड़ साहब के सफ़रनामों में अब एक नई जहत पैदा हुई है कि जिसमें उन्होंने सियासी इश्यूज़ को और सियासी मसाइल को छेड़ा है और उस पर भी बात की है। और उसमें ख़ास तौर पर इस सफ़रनामे में, ये सफ़रनामा सिनकियांग के सूबे के सियाहत पर है जो चीनी हुकूमत ने ख़ास तौर पर तारड़ साहब को और उनकी बेगम को दावत देकर 1 माह के लिए अपना मेहमान रखा। और उसमें ही ये बात दर्ज है कि उन्होंने एक ख्वाहिश की कि आप जाकर एक सफ़रनामा भी इस पे तहरीर करें। तो तारड़ साहब ने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी का लिखने वाला हूँ, मैं किसी की फरमाइश पर, ख्वाहिश पर नहीं लिखता। अगर मेरा दिल चाहा और अगर मुझे महसूस हुआ कि इस पे लिखना चाहिए तो मैं लिखूँगा और उसमें कोई शर्त नहीं होगी। उन्होंने इस बात को कबूल किया और उसके बाद ये सयाहत शुरू हुई और बहुत ही दिलचस्प लम्हात हैं, बहुत ही दिलचस्प जगह हैं। ख़ास तौर पर चूँकि ये ख़ित्ता बहुत कम एक्सपोज हुआ है, बाज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमें दिखाई देता है और बाज़ इंग्लिश के कुछ किताबों में भी इसका ज़िक्र है, लेकिन उर्दू में ख़ास तौर पर इस पर कोई इस तरह से कोई तहरीर नहीं है। तो बहुत ही नस्ली एतबार से, तहज़ीबी एतबार से
کوزین کے اعتبار سے، آرکیٹیکچر کے اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے بہت رچ علاقہ ہے. تو ان ساری جہتوں کو مستنصر حسین تارڑ نے ایڈریس کیا ہے، دیکھا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ طریقے سے. میں بس ایک جملہ ان کی تحریر کے حوالے سے کہہ کر میں انہیں دعوت دوں گا. ہم دونوں تاج محل کی سیر کرنے کے لیے اکٹھے روانہ ہوئے دلی سے. جب تاج محل کے سامنے تارڑ صاحب آئے تو دیکھتے رہے، ایک کبوتر اڑا گنبد سے اور وہ دوسرے گنبد پہ جا کے بیٹھ گیا. تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ جو اڑان ہے ایک لمحے کی، میرے سفر نامے کے 20 صفحات ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 20 صفحات اس ایک لمحے میں یہ کہاں ٹرانسفارمیشن، کہاں ٹریول کر کے گئے، پھر واپس آئے اور کیا چیزیں لے کر آئے. سو میں اب تارڑ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس سفر نامے کے حوالے سے اپنے تجربے بیان کریں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا KLF کا، کہ تیسرا سال ہے یہاں پہ آتے ہوئے مجھے، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کراچی میں اتنی واسٹ لیڈرشپ ہے اور اس سے میں واقف نہیں تھا، اور ان کا جو پسندیدگی کا انداز ہے یا پرکھ کا انداز ہے وہ پنجاب سے بالکل مختلف ہے. یعنی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف لیڈرشپ ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہر سال ہوتا ہے، ان سے گفتگو ہوتی ہے. تو میرے لیے، کیونکہ میں تو اپنے ریڈرز سے سیکھتا ہوں کہ میں نے کیا لکھنا ہے، میرے ٹیچر جو ہیں، میرے ریڈرز ہیں، وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں ان اے وے. اور گائیڈ اس طرح نہیں کرتے کہ آپ نے اس طرح کا سفر نامہ لکھنا ہے، بلکہ وہ اپنی محبتیں اتنی نچھاور کرتے ہیں کہ میں ان کی روشنی میں چلتا رہتا ہوں. تو اصغر ندیم سید کا میں شکر گزار ہوں، اور یہ ایک بڑی قابل فخر بات ہوتی ہے کہ آپ کے ہی پائے کا ایک مصنف، ادیب، ڈرامہ نگار آپ کا فنکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی کچھ سندھ کے 7 روزہ دورے پر گیا ہوا تھا، مختلف جگہوں پہ گیا، اور مختصراً میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں، وہی بنیادی طور پہ ہم سب جزیروں میں رہتے ہیں. ایک جزیرہ کراچی کا ہے، اور یہ جزیرہ تو ایسا ہے کہ یہ آس پاس کی جتنی کشتیاں ہیں دوسرے جزیروں کی، ان کو پاس نہیں آنے دیتا آسانی سے. اتنا سپیریئر سمجھتا اپنے آپ کو. اور اسی طور آپ نے دیکھا کہ اس فیسٹیول میں بھی جو ایک لوگو تھا وہ تھا کہ میں کراچی ہوں. تو میں نے بڑا آڈ سا فیل کیا کہ اس کو سارے پاکستان پہ محیط ہونا چاہیے تھا باہر طور، لیکن ظاہر ہے تو لاہور کا جزیرہ ہے، کراچی کا ہے، اسلام آباد کا ہے، کوئٹہ کا ہے، پشاور کا ہے. لیکن یہ جزیرے اس وطن کو، اس دیش کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. دے آر ناٹ دا ٹرو ریپرزینٹیو آف دس لینڈ. ان سے باہر جو سرزمینیں ہیں دراصل وہ ہیں جہاں پہ ہمارے کلچر کی نمود ہوتی ہے، جہاں پہ ہماری شاعری ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے کھیت کھلیان ہیں. انٹل انلیس اس مٹی کی خوشبو جو ہے آپ نہ سونگیں، آپ آگاہ ہی نہیں ہو سکتے کہ یہ ملک کیا ہے. تو میں نے بہت سارے ملکوں کے سفر نامے لکھے، شمال کے بارے میں 12-14 سفر نامے ہیں، لیکن یہ پہلا سفر نامہ انشاءاللہ بشرط زندگی، کیونکہ میری صحت بھی ذرا ڈاواں ڈول رہتی ہے کشور کی طرح. تو میں اگر کشور کا یہ ہے کہ لوگوں کو ڈاواں ڈول کرتی رہتی، خود نہیں ہوتی. تو باہر طور میں یہ لکھوں گا. اب میں آتا ہوں یارکن کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ نہیں کہنا. میرا خیال ہے کہ جو کویشچن آنسر سیشن ہوگا. اچھا، ایک اور بات جو پسندیدگی کی ہے یہاں کے کراچی کے جو دوست ہیں، سر انصاری صاحب ہیں، ایک ہمارے آصف انصاری، آپ جانتے ہیں PTV کے بہت سینئر پروڈیوسر ہیں. ان کے ایک عزیز کے، یہ کل ہی انہوں نے مجھے کتاب دی، ان کے ایک عزیز کی شادی ہوئی اور اس نے جو ویڈنگ کارڈ چھپوائے 500، ان سب کے ساتھ یہ میرا ایک ابتدائی نوعیت کا ناول ہے پیار کا پہلا شہر، اس کی ایک ایک کاپی انہوں نے بھیجی. چنانچہ 500 کاپیز اسپیشل انہوں نے. اس سے میری اپنی بڑائی کا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک
جو کتاب کی ہے ایک مطلب ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے یا اس کو پھیلانا ہے، یہ بہت اہم کام ہے. مطلب ہے کہ شادی کے موقع پر اگر آپ ڈیفینیٹلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ اس ناول کی بجائے کوئی اور ناول ہوتا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہاں مطلب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ شادی کی کارڈ کے ساتھ ایک عدد کتاب اگر آپ بھیج دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ادب کے فروغ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی. چنانچہ لاہور سے یارکند میں پہلے پتلی پیکنگ کی چائنا کے بارے میں لکھ چکا ہوں، لیکن جو چینی ترکستان ہے یہ بالکل ہی ایک علیحدہ خطہ ہے اور ہم اس کے بارے میں بہت کم آگاہی رکھتے ہیں، کم از کم میں. اور دراصل ہمارا ایک ٹنل ویژن ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، وہ مذہب کے بارے میں بھی ہے، ادب کے بارے میں بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہے. تو اس ٹنل ویژن میں ہمیں جو مسلم ورلڈ ہے وہ صرف سعودی عربیہ سے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے نارملی. ارد گرد جو ہیں سیریا، عراق، چلیے ٹھیک ہے، ایران ہے، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو ہماری تہذیب کے سوتے پھوٹتے ہیں، جو علم و دانش کے سارے حوالے ہیں، جو خوراک کے جتنے حوالے ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، ترکستان سے آئے ہیں، سمرقند اور بخارا سے آئے ہیں. ادھر ہماری توجہ گئی ہی نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ بھی تھا کہ وہاں پہ ٹریولنگ کی پابندی تھی. اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم بنیادی طور پہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس میں قید رہنا چاہتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جانا چاہتے. اور وہاں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ مثلا ایک وہاں پہ ارمچی جو ہے شہر، وہاں پہ فسادات بھی ہوئے تھے، وہ بالکل ایک چھوٹے سے نیو یارک کی طرح. لیکن وہاں ایک حد فاصل ہے خاص کہ یہاں سے ہان، چائنیز ہان ہے اور ایغور مسلم ہے، کہ یہاں چائنیز یہاں پہ ہان سرحد ختم ہوتی ہے اور ایغور شروع ہو جاتی ہے، کہ مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں کے علاقے میں جو واضح آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یکدم آپ کو گوشت اور پلاؤ کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی. یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ میرا خیال ہے کہ بھئی مسلمانوں کے حوالے سے جتنا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں، آپ بیجنگ بھی جائیں تو جو ہی آپ مسجد نیوجیا کے علاقے میں جائیں تو وہاں لوگ تکے بھون رہے ہیں اور بڑے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور تاش وغیرہ کھیل رہے ہیں. تو بہرحال تو یہ دو علیحدہ علیحدہ حیثیتیں ہیں، ان میں آپس میں مطلب ظاہر ہے کہ انٹرمنگل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ فسادات ہوئے 4-5 سال پہلے خاصے شدید. اور میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں وہاں پہ ایک پولیٹیکل آبزرور کے طور پہ نہیں گیا تھا، ایک کلچرل یا لٹریری جو ہے اس کا جو سمبند ہے اس کا مشاہدہ کرنے گیا تھا. لیکن چائنیز کو بھی میں نے یہ کہا کہ میں جو کچھ دیکھوں گا کم از کم میں اس کو تو لکھ سکتا ہوں نا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. تو وہاں پہ جو کچھ میں نے دیکھا اور جو بھی ہوا کہ ہیوی پریزنس ہے چائنیز آرمی کی ان علاقوں میں، وہ کیا معاملات ہیں کہ ان کے آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ چینی ترکستان کے حوالے سے مختلف خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ کچھ فسادات بھی ہوئے، وہاں پہ کچھ مسائل بھی ہوئے. یہاں پہ ان کو ذرا سا بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں وہاں پہ ہوں. یعنی اگر ہمارا ملک جو ہے بدامنی سے دوچار ہے تو یہ دوسرے جو ہیں وہ پرامن کیوں ہیں. وہاں پہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جی وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے. میں خود شاہد ہوں کہ جمعے کی نماز پر کاشغر کی جو جامع مسجد ہے اس میں کم از کم 10-12 ہزار لوگ شریک ہوتے اور باقی کسی چیز پہ کوئی پابندی ایز سچ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، وہ آپ کی مطلب اگر یہ پابندی ہے تو کہ بھئی آپ نے ٹھیک ہے آپ روزہ رکھیں لیکن آپ چھٹی نہیں کر سکتے. اسی طرح ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں جو چلی آ رہی ہیں اور وہاں پہ بہت سارے مختلف شہروں کے مختلف گروپ ہیں. مثلا ارمچی جو ہے وہ 50-50 ہے چائنیز اور ہان مسلم، اور وہ پہلے 60-40 تھا. جب 60-40 تھا تو وہ تب وہ فسادات ہوئے تو چائنیز نے کیونکہ ایک چیز سے میرا خیال رشیا نے جو مار کھائی ہے وہ ہے پاپولیشن. ان کی جو واسٹ امپائر جتنی بھی تھی وہ وہاں سب کو وہاں پہ رشینز زیادہ لوگ آباد نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس لوگ کم تھے. چائنیز کے پاس آپ جانتے ہیں کہ وافر ہیں، چنانچہ انہوں نے میس سکیل میں ارمچی کی طرف
مطلب ہے کہ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا. چنانچہ اب وہاں پہ وہ 50-50 ریشو ہو گئی. لیکن باقی جو شہر ہیں مثلا یارکند میں 80% ایغور ہیں اور کنٹری سائڈ پوری ایغور. وہاں پہ مطلب ہے کہ وہی پرانی ٹریڈیشن چل رہی ہیں, وہی سارا کچھ چل رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اگر آپ, میرا خیال ہے کویشچن آنسر کا سیکشن جو ہے نا, ابھی اس کی باری ابھی کچھ آپ بات مجھ سے کیجیے. پوچھتے جائیے کیونکہ جی, یہ تو ایک اس میں اسی سفر نامے میں اور باقی سفر ناموں میں بھی جس طرح آپ تاریخ کو ٹریس کرتے ہیں اور ایک پیرالل نیریٹو تاریخ کا چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب کا چلتا رہتا ہے, یہ جو ہنر ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس سفر نامے میں اپنے پورے عروج پر ہے. کیا اس میں آپ کی دلچسپی اس خطے سے, تاریخ سے, اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی رہی ہے کہ آپ کے اندر ایک تجسس ہو کہ میں اس کی تاریخ کو دیکھوں جا کے؟ اب میرے اندر تو اتنا تجسس ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پرکھوں جا کے کہ مسئلہ کیا ہے. مطلب تجسس تو میری زندگی کا ایک حصہ ہے. کسی بھی ان نون شے کے اس کے پرسوٹ کرنا اور جاننا کہ یہ کیا ہے. جس طرح وہ مولانا روم نے کہا تھا کہ بھئی کہ یہ کیا ہے, تو شمس تبریز نے کہا تھا کہ یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. تو جس کی خبر نہیں ہے میں وہ خبر جاننا چاہتا ہوں. لیکن نیچرلی یہ خطہ کیونکہ مسلم ایریا تھا اور میں جیسا بھی ہوں مسلمان ہوں, تو میرے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ ان خطوں کے بارے میں جانا جائے اور ان کو پرکھا جائے. تو مطلب ہے کہ چائنیز ترکستان میں جو میری بیگم میرے ساتھ تھی, ایک چیز جو بہت واضح میں نے دیکھی کہ ان کے مذہب کے بارے میں کانسیپٹ بہت کلیئر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مثلا ایک بہت ماڈرن ایغور لڑکی جو ہے وہ اسکرٹ پہنے ہوئے ہے, وہ گائیڈ ہے ایک میوزیم میں یا کسی اور جگہ, اور وہ چائنیز بھی بولتی ہے, انگلش بھی بولتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی مثلا تصویر لینا چاہتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے مذہب میں تصویر لینا حرام. یعنی بہت واضح ان کا سلسلہ ہے. دوسری جو میجیکل ورڈ جو سارے در کھول دیتا تھا وہ میری بیگم کا کسی بھی پاسنگ خاتون سے السلام علیکم کہنا. یہ ایسا ایک جادو کا لفظ تھا کہ وہ لوگ رک جاتے تھے فوراً اور وہ پوچھتے تھے, کیونکہ موسٹلی جن جگہوں پہ ہم گئے وہ ہم پہلے پاکستانی تھے. چنانچہ ایٹ ٹائمز ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ ہمیں اپنے گھروں میں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو آپ کے ساتھ چائنیز ہیں ان کو باہر کھڑا کریں, یہ کفار ہیں, ہم ان کو اندر نہیں آنے دیں. لیکن چائنیز ور لارج ہارٹیڈ انف ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریڈیشن آف دا مسلم فیملی. چنانچہ وہ اتنا مائنڈ نہیں کرتے تھے. 2-3 چیزیں جو میں بہت اہم جو مجھے, ایک تو یہ کہ وہاں پہ چائنیز ترکستان کا سب سے پرانا ایک گاؤں ہے اور اس کی تاریخ میرا خیال ہے کو 1.5-2 ہزار سال پرانی ہے اور وہ جوں کا توں محفوظ کر لیا گیا. وہ گاؤں جو ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے کہ روایت کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم کے 6 ساتھی ان زمانوں میں ان علاقوں میں آئے تبلیغ کے لیے, اور پہلا چرواہا جو تھا وہاں وہ مسلمان ہوا تھا. پھر وہ وہیں پہ آباد ہو گئے. ان کی قبریں ہیں اور وہ قبریں ایک غار میں ہیں اور غار میں چرواہے کی قبر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک پتھر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چرواہے کا کتا ہے. چنانچہ ان کا عقیدہ یہ ہے 100% کہ یہ اصحاب کہف کی غار, یعنی وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ. اور وہ چھوٹا سا جو ٹاؤن ہے اس کو لٹل مکہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی چائنیز میں اس کو لٹل مکہ کہا جاتا ہے. جو لوگ حج کی سعادت نہیں حاصل کر سکتے وہ وہاں پہ ہو آتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ان کی شدید خواہش, مطلب جو ہی مطلب ایک خاتون تھی وہ بڑے فخر سے اس نے بتایا کہ میں حاجن ہوں, تو میری بیوی نے کہا کہ میں بھی حاجن ہوں اور میرا مطلب خامن جو ہے سو گاڈ یہ بھی حاجی ہے. تو یکدم ان کی توقیر میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ بہت سارے چائنیز خواہش کے باوجود اتنا طویل سفر اور وہ فائنینشلی وہ نہیں کر سکتے, اپنی خواہشوں کے بارے میں کی جاتی. اور اس کے شعر بہت خوبصورت ہیں کہیں, کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہے تھے. مثلا ایک شخص کہتا ہوں اس زمانے میں جو بھی قاتل ہوتے تھے انہیں مطلب زیادہ تردد نہیں کیا جاتا تھا, انہیں ہماری طرح ہار پہنا کے تو جیل میں نہیں رکھا جاتا تھا, وہ ان کو دریائے یارکند میں پھینک دیا جاتا تھا. تو ایک وہاں پہ شاعر نے یہ کہا, اس نے کہا کہ کاش کہ میں ایک قاتل ہوتا
اور جب مجھے یہ سزا ہوتی کہ مجھے دریائے یارکن میں پھینکا جائے تو میں درخواست یہ کرتا کہ مجھے دریائے یارکن میں نہیں کسی سمندر میں پھینکا جائے، کیونکہ اگر یہ سمندر ہوگا تو میں تیرتا تیرتا مکہ چلا جاؤں گا اور وہاں پہ میں حج کروں گا۔ یہ ان کی جو ایک دلی خواہش ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ اسی طرح ان کی شاعری ہے، شاعری میں مطلب بہت سارے اب وہ آپ نے حوالے بھی دیے ہیں، اور وہ امان النساء کا جو آپ نے ذکر کیا، امان النساء خان جو ہیں، یہ مجھے اب دیکھیں نا، ہماری نہیں، میری جہالت کہ میں اس خاتون کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ امان النساء خان مطلب ستار بھی بجاتی تھیں، ساز بھی انہوں نے ایجاد کیے، شاعری بھی کی، شاہ مقام موسیقی کا وہ انہوں نے کیے، اکٹھے کیے پورا۔ اور آپ کہیں دور دراز ترکستان میں چلے جائیں اور بہت پڑھا لکھا دہقان نہ ہو، اس کے باوجود اس کو امان النساء کی شاعری پوری کی پوری آلموسٹ یاد ہوگی۔ وہ کوٹ کرے گا، جس طرح پنجاب کے دیہات میں وارث شاہ یا بٹائی کوٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بہت بڑا انفلوئنس ہے شاعری کا وہاں پہ۔ زبان کے معاملے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے اردو کے لفظ جو ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ بیسیکلی ٹرکش ہے، مطلب ٹرکش کا ایک لہجہ ہے، ایغور۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے ایغور زبان 1000 سال سے زیادہ پرانی، اور اس میں جو پہلا دیوان آیا تھا حافظ یوسف، وہ 1000 سال پہلے شاعری کا دیوان آیا تھا، 1000 ایئر بیک۔ مطلب وہ اتنے آگے، ہم تو بہت یہاں پہ خود ہی غل کرتے رہتے ہیں نا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، اور بھی زبانیں ہیں جن کی بہت دھوم ہے، اور ان کا جو تاریخ ہے وہ بہت قدیم ہے۔ اسی طرح ایک وہاں پہ میں نے انسائکلوپیڈیا دیکھی ایغور میڈیسن کی، وہ بھی آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور 7 والیومز تھی اس کی۔ اچھا، جس طرح یہاں تو ہماری دیسی حکمت بھی ہے، وہاں پہ جو ایغور میڈیسن ہے اس کی باقاعدہ ختن میں ایک یونیورسٹی ہے، اور وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں لوگ ان کو ڈاکٹر کی سند دی جاتی ہے، اور ہر ضلع میں جہاں نارمل ہاسپٹل ہوتا ہے وہاں ایک ایغور میڈیسن کا بھی ہاسپٹل ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایغور لوگ وہاں سے علاج کرتے ہیں، لیکن وہ بہت افیکٹو طریقہ ہے میڈیسن کا۔ بہت سے سفر نامہ نگاروں نے مستنصر سے سیکھنے کی بھی کوشش کی، اور اپنے سفر ناموں میں مستنصر کا بہت ذکر بھی کیا، جس میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ میں فلاں شہر کی سیر کرتے ہوئے ایک بس میں بیٹھا تھا تو ایک بہت خوبصورت لڑکی میرے کندھے پہ سر رکھنے لگی، تو میں نے اسے کہا بی بی میں مستنصر حسین تارڑ نہیں ہوں۔ تو یہ ضرب المثل ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ان کے شروع کے جو سفر نامے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کردار، کوئی نہ کوئی ایسی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ اس میں بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں چین گیا تھا تو ہماری جو انٹرپریٹر تھی وہ بہت خوبصورت بچی تھی، ہم اس کو چینی گڑیا کہتے تھے۔ تو جو انٹرپریٹر اس میں مستنصر صاحب کو ملی ہیں وہ اس کی نانی ہے، تو ان کو بہت شروع میں ہی بدمزگی پیدا ہوئی، وہ ذرا بتائیں۔ نہیں، وہ اس کے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کا نام جوائے تھا، اور شی وازنٹ مچ آف اے جوائے۔ اور بڑا غور کرنا پڑتا تھا جب وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی، کیونکہ وہ آدھی وہ چائنیز میں ہی ہوتی تھی، لیکن بہت اچھی خاتون تھی۔ تھرو آؤٹ وہ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا مترجم ہونے کا بھی سلسلہ تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ ہم پہ کڑی نظر بھی رکھتی تھی کہ یہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں آ رہے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ہم نے جب کوشش کی کہ نہیں یو شوڈنٹ گو آؤٹ، اٹس ویری ڈینجرس آؤٹ سائڈ وغیرہ وغیرہ، تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو جوئیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاں، تو وہ جب بھی ٹرانسلیٹ کرتی تھی تو فوراً سر کو کھجاتی تھی، اور جتنا پیچیدہ معاملہ ہوتا تھا اتنی زیادہ دیر وہ سر کو کھجاتی رہتی، تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اور وہ بوٹے سے قد کی تھی، بلکہ میں اس کو ہمیشہ کہتا یہ بوٹے سے قد کی بھی نہیں ہے، بوٹی سی قد کی ہے، میرا مطلب چھوٹی بوٹی، لیکن شی واز اے ویری پلیزنٹ پرسن۔ اور ٹپیکل چائنیز، اگر ہم کوئی سیڑھیاں چل رہے ہیں تو میں نے کہنا جائے تم تھک گئی ہے، تو وہ ہانپ رہی ہوتی تھی، اسے چڑھا نہیں جا رہا ہوتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ نو آئی کین ناٹ بی ٹائرڈ، آئی ایم اے چائنیز۔ تو بہرحال تو وہ جو خاتون کا جو فکرہ بہت سارے میرے دوستوں نے اور حاسدوں نے مشہور کر رکھے ہیں جوانی کے زمانے میں،
تو وہ خاتون جس نے سر رکھا تھا کسی کے کندھے پہ، اگر اس کی شکل دیکھ لیتی تو ہرگز سر نہ رکھتی. بہت اچھے. اچھا، اس میں ایک بہت ہی بے تکلفانہ ٹریٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ مثلا ان کے جو کھانے تارڑ صاحب کو پسند نہیں آئے تو انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس طرح کے تھے اور اس طرح کے تھے، اور جو ظاہر ہے پسند آئے یا جو ہمارے ٹیسٹ کے قریب قریب تھے تو ان کی تعریف بھی کی. اور ایک چیز جو ہے کہ ساتھ ایک پاکستان بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے ان کے، اور وہ پاکستان بھی ہمیں ساتھ ساتھ ٹریول کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر ان ایشوز پہ. اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. اور پتلی پیکنگ کی میں بھی جو پاکستانی طالب علم یا پاکستانی جو کھیپیے تجارت کے نقطہ نظر سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، چیزیں لے کے آتے ہیں، ان کا بہت بہت باریکی کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا پاکستانیوں کی جو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی صورتحال تھوڑا سا بتائیے. دکانداروں سے، بزنس مین سے تو زیادہ ملاقات نہیں ہوئی. 2 جگہ میں چیف گیسٹ تھا. ایک ارمچی میڈیکل کالج جو بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور وہاں تقریباً 100-150 پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں زیر تعلیم. تو ان کے ساتھ نشست ہوئی اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھیں لڑکیاں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بہت دنوں سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا پہن کے جائیں. یہ میرے لیے نہیں بلکہ میری بیوی کے لیے تھا. چنانچہ ان کے لیے ایک ایسا تھا جیسے دور پار کا ایک رشتہ دار آ گیا. انہوں نے اتنی محبت کا، دور کے وطنوں میں یہ بچے ہیں اور وہ اداس ہو جاتے. اور ہم دونوں جب گئے تو ان کی اداسی ذرا کم ہوئی ہے، جس طرح میمونہ نے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا. پھر انہوں نے ایک دوسرے کی پرابلمز جو ہیں وہ ساری وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل جو مسئلہ تھا، ارمچی پراپر جو یونیورسٹی ہے اس میں چائنیز لینگویج کا ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے بہت میری پذیرائی کی. پوری یونیورسٹی کے ماتھے پہ ایک نیون سائن چل رہا تھا میرے نام کا اور خوش آمدید وغیرہ. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ چائنیز ڈپارٹمنٹ میں جتنے پاکستانی تھے ان کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ چائنیز. اور ان میں کچھ لاہور کے بھی تھے، حمزہ کے زیادہ تھے، ناردرن ایریے. اور وہ انفارچونیٹ فیکٹ یہ کہ جو بھی ہمارے ہاں صورتحال ہے تو ان علاقوں کے جو آپ کہہ لیں کہ اسماعیلی ہیں یا اہل تشیع ہیں، ان کے لیے زندگی وہاں پہ بہت مشکل ہو گئی ہے. تو ان لوگوں نے چائنا میں جا کے داخلے لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم جان بچانے کے لیے ادھر آئے اور ہم یہیں رہیں گے کیونکہ ہم مرنا نہیں چاہتے. تو یہ عجیب و غریب ایک میرے لیے تو بہت ہی شرمندگی کا مقام تھا کہ میرے ملک کے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو چائنیز اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ اس ملک میں ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، ان کا عقیدہ جو ہے وہ خطرے میں ہے. لیکن انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا اور اس کے بعد ان سب نے یہی کہا کہ اگر آپ وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں تو ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ہم یہاں چائنا میں آباد نہیں ہونا چاہتے. تو یہ تھوڑی سی بات تھی. ابھی مجھے معلوم ہوا کہ مستنصر حسین تارڑ کے سفرناموں پر پشاور یونیورسٹی میں ایک پی ایچ ڈی ہوئی ہے. پہلے ہمارے ہاں پی ایچ ڈی زندہ رائٹرز پہ اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو ہم انتظار کرتے تھے مرنے کا، اور کبھی کبھی اتنا لمبا انتظار کھنچ جاتا تھا کہ میں نے بہت دیر میں پی ایچ ڈی کی، بہت دیر میں، کیونکہ وہ صاحب دنیا سے اور اتفاق سے میرے پاس ان کے بارے میں کافی مواد تھا تو میں انتظار کرتا رہا. بہرحال تو اچھا، یہ بار بار آپ انتظار کرتے ہیں تو وہ انتظار حسین کی طرف جا رہی ہے بات. تو بہرحال وہ کوئی سلمہ کاشمیری ایک بچی ہے، انہوں نے یہ پی ایچ ڈی کی. نہیں، کوئی اتنی بچی بھی نہیں ہے، کافی بڑی. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ مل چکے ہیں. جی ہاں، وہ ظاہر. اچھا، تو بہرحال یہ ایک اور پہلو ہے، جہت ہے. تو اس سفرنامے میں میں واقعی تلاش کرتا رہا ایک وہ نوجوانی کے زمانے کا تارڑ، تو وہ مجھے کم دکھائی دیا، کیونکہ ایک تو بیگم صاحبہ ساتھ تھیں اور دوسرا چینیوں نے نظر بھی رکھی ہوئی تھی اپنی اپنی چیزوں پر. تو اس حوالے سے وہ مجھے تہذیبی سطح زیادہ بڑی نظر آئی اس میں، اور باقی گپ شپ. البتہ ہوٹل
جن جن ہوٹلوں میں رہے ان کا انہوں نے ککھ نہیں رکھا, یعنی جو جو خامیاں تھیں وہ انہوں نے بہت نمایاں کر کے اس کی بیان کی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ پہلے سے اس کو احتیاط ہو کہ بھئی یہاں پر یہ فیسلٹی نہیں ہے. بہرحال تو تارڑ صاحب, آپ اس سے پہلے کہ ہم سوالات لیں, آپ تھوڑا سا اپنے کام جو اب آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ذرا بات کریں. بنیادی طور پہ بہت عرصے کے بعد میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی, تقریباً 2 برس پیشتر. میری ایک کہانی تھی, اس کا نام تھا, اس سے پہلے سیاہ آنکھ میں تصویر میری مجموعہ آیا تھا, تقریباً 25 برس ہو گئے. تو کہانی تھی کہ اس کا عنوان تھا کہ یہ کہانی کون لکھ رہا ہے. وہ اس زمانوں میں شاید فنون یا اوراق میں چھپی, میں بہت بے ترتیب شخص ہوں, میرے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں تھی. تو ایک روز جب میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا تو میں نے کہا کہ اس کا مرکزی خیال خاصا قوت والا ہے, اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو میں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سفر ناموں کی طوالت یا ناولوں کی طوالت سے ہراساں ہو کر جو کہانیاں تھیں وہ مجھ سے دور ہو گئیں. مطلب جس طرح وہ جنگل میں ہرن جو ہے وہ ٹھٹک جاتے ہیں اور پرے چلے جاتے ہیں, تو یہ کہانیوں کی ہرنیاں جو تھیں وہ مجھ سے بہت دور چلی گئیں. لیکن جب میں نے وہ کہانی لکھنی شروع کی تو شاید ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ہماری باری آ گئی ہے. تو ودن 2 months میں 12-13 کہانیوں کا رف ایک میرے ذہن میں خاکہ بن گیا. اس کے بعد 2 برس تک میں نے انہیں لکھا. وہ انشاءاللہ 1-1.5 ماہ تک میری وہ کلیکشن آ جائے گی. اس کے علاوہ ایک ناردرن ایریا کا سفر نامہ ہے, راکا پوشی کے بیس کیمپ تک میں گیا تھا, آسٹریلیا گیا تھا, اس کا ہے, اور امریکہ کا ایک سفر نامہ ہے, وہ بھی 3-4 ماہ تک آ جائیں گے. لیکن اب جو میری پرائرٹی ہوگی وہ ہوگی کہ کٹاس راج میں گیا تھا اور وہاں پورا دن گزارا. تو وہ اتنا میں متاثر ہوا وہاں پہ اس کے ماحول سے اور ساری چیزوں سے, کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ تہذیب کسی ایک خاص نقطے کے بعد شروع ہوتی ہے, محمد بن قاسم کے بعد ہوتی ہے یا محمود غزنوی کے بعد ہوتی ہے. تہذیب آپ کی تابع نہیں ہے. بہت ساری آپ کے نظریات, آپ کے عقیدے متروک ہو جاتے ہیں, لیکن تاریخ کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ اپنا کیا کہہ رہا تھا میں, یہ جو آپ کی عادت ہوتی ہے, جو لکھنے کا تجربہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی وہ میں نے پورا 100 صفحہ لکھا کٹاس راج پہ اور اس کے پورے ایٹماسفیئر پہ. اب یہ جو سندھ کا سفر ہے اس کو میں کنسیو کر رہا ہوں کہ اس کو کس طرح میں گرفت میں لاؤں. اس میں جو انٹرسٹنگ باتیں, ایک تو میں گیا, بھٹشا گیا اور لال شہباز کے گیا اور سچل سرمست پہ گیا. میں نے سچل سرمست اور بھٹشا میں ذہنی آسودگی زیادہ محسوس کی, شاید اس لیے کہ یہ کریٹیو لوگ تھے, رائٹر لوگ تھے. یہ کوئی مطلب وعدے وعید نہیں کرتے تھے, یہ بس جو کچھ ان کے من میں ہوتا تھا وہ کہتے تھے. سچل کے مزار کے احاطے میں 6-7 قبریں ہندو عورتوں اور مردوں کی ہیں جو اس کے مرید تھے, اور انہوں نے اس کے پہلو میں دفن ہونا پسند کیا. مجھے ان کا یہ پہلو بہت خوبصورت لگا. لال شہباز کیلندر پہ میں گیا, لیکن اس کو زیادہ میرا خیال ہے کمرشلائز کر دیا گیا. وہاں میں نے ایٹ ایز محسوس نہیں کیا یا وہ جو عقیدت ہوتی, بلکہ بھٹائی کے مزار کے اوپر وہ جو دربان تھا وہ ایک گونگا تھا. تو وہ گونگا انفارچونیٹلی میرا فین نکل آیا. تو وہ مجھے پھر اشاروں میں بتانے لگا یوں کر کے کہ میں تمہیں ٹی وی پہ دیکھتا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, تو اب تمہیں کیا ہو گیا. وہ بتاتا تم جوان ہوتے تھے, بال کیوں سفید ہو. اچھا, وہ اتنا ڈائی ہارڈ فین تھا کہ اس نے بھٹائی کا مزار میرے لیے کھول دیا, اسپیشل چابی لے کے آیا کہ آپ اندر بیٹھ کے دعا کر لو. اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ جہاں شاہ کا ایک پلنگ پڑا ہے, ایک عصا پڑا ہے, ان کی مسجد, وہ سارا کچھ دکھایا, پھر کھانا کھلایا. بلکہ پرسوں اس کا ٹیلی فون آیا. آپ سوچیں گے کہ گونگے نے کس طرح, وہ دوسرے کو اس نے کہا کہ اس کو پوچھو کہ اس کا کیا حال ہے. چنانچہ میں آئی فیل کہ اس طرح, کیونکہ میں بھی کسی حد تک ایک کریٹیو شخص ہوں, ادیب ہوں, تو بھٹائی کے مزار پر اس لیے میری پذیرائی ہوئی کہ میں بھی لکھنے والا ہوں اور وہ بھی لکھنے والے تھے. اور اگر لال شہباز کلندر کے مزار پہ میری پذیرائی نہیں ہوئی تو شاید ہم دونوں میں کوئی نظریاتی اختلاف.
یہ تجربہ آپ کے ساتھ مسجد کرتبہ میں ہو چکا ہے جب وہ آپ کے لیے اس کو کھولا گیا تھا. یہ اندلس میں اجنبی میں یہ پورا اس کا احوال ہے. خواتین و حضرات ابھی سوالات ہم لیتے ہیں اور اس میں میری یہ رائے ہوگی کہ آپ بے شک ان کے ناولوں کے حوالے سے بھی سوال کریں, اس لیے کہ یہ سفرنامہ ابھی آیا ہے تو ابھی لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے سوال ضروری نہیں کہ اس کے حوالے سے ہوں, کسی بھی حوالے سے ہو سکتے ہیں. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں ان کے حصے مزاح کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم دونوں ایک سفر میں فتح پور سیکری کو دیکھ رہے تھے, سیاحت اس میں ہم جا رہے تھے, تو ایک گائیڈ زبردستی ہمارے ساتھ چپک لیا اور کچھ دور جا کر تارڑ صاحب نے اس کو کہا یہ پیسے پکڑو اور تم ایک طرف ہو جاؤ. تو میں نے کہا وہ بیچارہ صحیح تو تاریخ بتا رہا تھا, تو اس کو کیوں آپ نے چھٹی کرائی؟ کہنے لگے وہ دودھ میں پانی ملا رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کام تو آپ بھی کرتے ہیں. تو کہنے لگے وہ ظالم پانی میں دودھ ملا رہا تھا. تو خیر وہ بڑا اچھا ہمارا وہ سفر گزرا. تو میں اب گزارش کروں گا کہ آپ سوالات. تصاویر کو جو جن چیزوں پہ آپ نے لکھا اتنا, وہ تصاویر آپ نے اپنے کیوں نہیں اپنے سفر ناموں میں دی؟ میں نے جو میرا پہلا سفر نامہ تھا نکلے تیری تلاش میں, اس میں کچھ تصاویر دی تھیں. اور بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تصویر ہی دینی ہے تو تحریر کا کیا فائدہ. ہمارا کام ہے کہ تحریر سے ہم تصویر بنائیں, تو تصویروں کے لیے آپ علیحدہ کتاب دیکھ سکتے ہیں. واہ جی. السلام علیکم. میرا تعلق بلوچستان سے ہے, اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کبھی جو ہے وہ بلوچستان کے بارے میں بھی لکھیں, کیونکہ ہم لوگ جب لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے, اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو پوائنٹ آف ویو آف کورس ڈفر کرتی ہے باقی لوگوں سے یا پھر کچھ لوگوں سے. آپ کو شاید کچھ نہ ہو اگر آپ بلوچستان آ جائیں, تو کیا ایسا پاسبلٹی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. بہت میں بہت شرمندہ محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرا ناول ہے خس و خاشاک زمانے, اس میں پنجاب کی پوری تاریخ آ گئی ہے, لینڈسکیپ آ گئی ہے. بہاؤ میں سندھ ہے, قربت مرگ میں بھی سندھ ہے, اب سندھ میں آیا ہوں, اور راکھ میں فرنٹیئر بھی ہے. بلوچستان کا میرا تجربہ نہیں ہے کوئی بھی, اور میں کبھی بھی ایسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس کا مجھے ذاتی طور پہ تجربہ نہ ہو. نیچرلی یہ میری خواہش ہے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میرا ہی فرض ہے کہ میں تمام خطوں کے بارے میں لکھوں, اور بھی لکھنے والے ہیں. میری عمر اب ایسی ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اگر میں زندہ رہا تو میں 1 مارچ کو 76 برس کا ہو جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام عوامل جو ہیں اولڈ ایج کے, جس طرح کشور کہہ رہی تھیں کہ سہارا میں لے لیتی ہوں, تو میں بھی ان کے تتبع میں سہارا لے لیتا ہوں. یہ ذرا دیکھتا ہوں کہ سہارا کیسا ہے لیکن باہر طور اب مجھ میں سکت نہیں رہی, بلکہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مجھے پچھلے دنوں ایک خط آیا کسی فین کا, تو انہوں نے لکھا کہ مجھے 3 لوگ جو ہیں بہت پسند ہیں, ممتاز مفتی, اشفاق صاحب اور آپ, اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ آپ تینوں سے ملا جائے. تو بدقسمتی سے اشفاق صاحب اور ممتاز مفتی صاحب تو انتقال کر گئے ہیں, تو مجھے جلد از جلد ملنے کا موقع دیجیے. تو میری کیفیت کچھ اس قسم کی ہے, اگر اتنی سکت ہوتی تو میں بلوچستان ضرور جاتا. ایک 90 سال کے ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی بس آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی, پتہ نہیں اگلے سال ملاقات ہو نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو آپ کی صحت اچھی لگ رہی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی یہی جی. نیکسٹ کویسچن. جی السلام علیکم. میرا نام جہانگیر خان ہے, اور مشاعروں کی دنیا میں یہ خسرائی ہوئی, میں ہر شاعر کا کلام سنتا ہوں, اور ہر شاعر دنیا اردو ادب میں ایسا نہیں ہوگا جو مجھے نہ جانتا ہوں. جہانگیر خان, اسی لیے میں انٹرویو شامل کہتا ہوں. یہ شاعر نہیں. میری ایک گزارش سن لیجیے, میری ایک گزارش سن لیجیے. پچھلی مرتبہ یہاں پہ ایسا ہوا کہ میں نے یہاں ایڈمٹ کیا, اٹ از اے فیکٹ کہ یہ میرا لیفٹ کان جو ہے یہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. اچھا, یہ رائٹ والا بھی کچھ 70% کارآمد ہے. تو آپ جیسے ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا کان جو ہے
اچھا میں نے کہا جی بس ایک کان میرا کام نہیں کرتا. تو انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ نہیں آپ بتائیے. میں نے کہا جی دیکھیے یہ میری ثوابدید پر منحصر ہے کہ کس وقت میرا کون سا کان بہرا ہو جائے. تو آپ اپنی بات ذرا مختصر کریں کیونکہ مجھے سنائی نہیں دے. مختصر ہی کر رہا ہوں میں ابھی اپنی بات پہ آیا تھا کہ آپ نے اپنی بزرگی کا شعرا ہم کو سنایا, لیکن میں آپ سے تقریباً 6 ماہ بڑا ہوں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ابھی حال میں سنکیانگ وغیرہ کا 1 ماہ کا دور. 6 ماہ کا کیا کہا آپ نے؟ میں 6 ماہ آپ سے بڑا ہوں. اچھا اس کے بعد میرا بھی یہی حال ہو جائے گا. تو میں مدعا یہ ہے کہ ابھی آپ نے حال میں سنکیانگ کا وغیرہ کا دورہ کیا اور جو ناول لکھا ہے اپنے انداز میں, تو وہاں جو آپ نے مذہب کے حوالے سے جائزہ لیا. پلیز سوال میں سوال ہی کر رہا ہوں, وہ یہ سوال ہی کہ اور دوسرے دورے بھی آپ نے کیے اور اپنے سفر نامے لکھے ہیں, تو کیا جو وہاں دیکھا اور اکناف عالم میں آپ نے جہاں جہاں سفر کیے وہاں پہ اس انداز سے اس کردار کے اگر لوگ ملے ہیں, کیا اس پہ ایک علیحدہ ناول ملا کر لکھنے کا ارادہ ہے مستقبل قریب؟ جی ہو گیا کہ کیا جو کچھ آپ کے تجربات ہیں ان کو پہ کبھی ناول بھی آپ لکھیں گے؟ نہیں یہ تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ نے مستقبل میں کیا کرنا ہے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میں نے یہ سفر نامہ لکھ دیا ہے, اب اس کے بعد میرے پاس وہاں کے لیے کچھ باقی نہیں. جی نیکسٹ وہ بچی پلیز آپ. ہاں آپ اچھا چلے پہلے. السلام علیکم. میں آپ کے مارننگ شوز دیکھ کے اسکول جایا کرتی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ جو تصویر آپ نے بنائی شروع کی تھی وہ اب میرے خیال سے کافی اس کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تصویر جس نے شروع کی تھی اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشورے دے یا کوئی ان کو ایسی گائیڈ لائن دے جس سے وہ صحیح ہو سکے تصویر کا چہرہ؟ بہت اچھا سوال ہے, میں اس کو دہرا دیتا ہوں. وہ بچی نے یہ کہا ہے, آپ سے پوچھا ہے کہ جو مارننگ شو میں آپ نے ایک معیار قائم کیا تھا اور آپ نے پاکستان کے حوالے سے جو میسیجز اور جس طریقے سے آج کے جو مارننگ شوز ہیں اس میں کیوں مسخ کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو؟ میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو دور ہوتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو آج کے دور کے تقاضے وہی ہیں جو یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں. میرا دور اور تھا. صرف ایک بات اس طرح, وہ نادیہ خان تھا شاید نام ان کا, وہ مارننگ شو کرتی ہیں دبئی سے, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو میرا تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہی از دا فادر آف آل مارننگ شوز. میں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ یہ مارننگ شوز کے جتنے بچے ہیں ان میں سے 1-2 کو تو میں پہچانتا ہوں, باقی پتہ نہیں کس کا. بہت اچھے. تو جو میرے ہے ہی نہیں میں ان کے بارے میں کیا کہوں. بہت اچھے. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ راکا پوشی بیس کیمپ تک گئے ہیں, تو راکا پوشی بیس کیمپ, تو سر نانگا پربت اور ظاہر دوسرے ایریاز بھی ہوں گے, تو وہاں کی ٹھٹی ہوئی ٹھنڈ سے آپ نے کس طریقے سے سروائیو کیا؟ سردی جو وہاں پہ ہوتی ہے راکا پوشی یا نانگا پربت, تو وہ آپ نے کیسے اس کو اپنے لیے؟ نہیں وہ اتنی سردی نہیں ہوتی, مطلب باقاعدہ کپڑے لے کے جاتے ہیں, بکینی پہن کے تھوڑے جاتے ہیں. نیکسٹ. ہلو السلام علیکم سر. ابھی آپ کا یہ سفر نامہ 2 دن پہلے ہی میں نے ختم کیا ہے, تو مجھے لگا کہ آپ کچھ تھوڑے مذہبی ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کس حوالے سے؟ اس سفر نامے کے حوالے سے جو ابھی آیا ہے یارکن تک میں, کہتے ہیں آپ کچھ مذہبی لگے ہیں. نہیں وہ تو غار حرا میں ایک رات آپ پڑھیں اور منہ الکعبہ شریف, اور میں مطلب ہے کہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں مذہبی ہو گیا ہوں, میں جو کچھ ہوں شروع سے ایسا ہی ہوں. آپ کو شاید دکھائی نہیں دیا. کیا بیگم کے ساتھ ہوتے ہوئے سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل, اس عمر میں لکھا جا سکتا ہے. اور اس میں ابھی آپ کا سوال, اور اس میں بیگم صاحبہ کی جو انہوں نے پذیرائی کی ہے, جو ان کا ذکر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ڈرے ہوئے تھے ان سے. اور جی نیکسٹ. بلکہ ایک میں ویسے آپ کھڑے,
وہ منہ الکعبہ شریف میں میری بیگم کو ان کی سہیلیاں کہتی کہ اس میں تو لگتا ہے کہ آپ ان کی بیوی نہیں ہیں، گرل فرینڈ ہیں. تو میں ایکچولی اپنی عمر کے ساتھ ساتھ میں چلا ہوں. پہلے جب جوان تھا تو کچھ اور قصے لکھے، اس کے بعد میرے بچوں کے قصے ہیں میرے سفر ناموں میں، اس کے بعد اب بیگم کو میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. البتہ میں اس کو یہ کہتا تو ہوں کہ جب چوکیداری کی ضرورت تھی تو میرے ساتھ نہیں ہوتی، اب حاجت نہیں ہے تو ساتھ آ گئی ہو. جی السلام علیکم سر. میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو انٹالرنس اور عدم برداشت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ عدم برداشت، انٹالرنس جو اس وقت ہے ہماری سوسائٹی میں، بیٹے یہ تو ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر تو ایک علیحدہ نشست ہو جس میں جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں، میرے بہت سارے تجربات ہیں اس حوالے سے، اور اس عدم برداشت کا میں شکار بھی ہو چکا ہوں. یہاں تک کہ اب میں کیا یہاں پہ عرض کروں کہ ایک مقام پر میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراً نیو یارک آ جائیں، ایک میرا بچہ وہاں پہ ہے، وہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے. کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹارگٹ رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم برداشت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بعد میں گفتگو ہوگی. جی نیکسٹ. جی یہ ان کو میرا نام عثما ہے اور مجھے خود ٹریولنگ کا شوق بھی ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن کے لیے ٹورزم کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ کیا کہا؟ امن کے لیے ٹورزم کین پلے این امپورٹنٹ رول. رائٹرز کین پلے ٹورزم. یہ ٹورسٹ ہوتے ہیں، یہ امن کے لیے بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. یا آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ بھئی وہاں پہ امن ہوگا تو ٹورسٹ وہاں پہ جائیں گے نا. وہ رول کیا پلے کریں گے؟ مطلب ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ پاکستان کتنا آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ اتنی یتیم ہے کہ وہ اس سرزمین پر کھیل بھی نہیں سکتی. وہ دوسروں کی سرزمینوں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور وہ ترس کھا کے کہتے ہیں کہ آؤ یہ لوگ جو ہیں اپنے ملک میں نہیں کھیل سکتے، ہمارے ملک میں کھیل لو. یہاں ٹورسٹ نے کیا آنا ہے اور کیوں آنا ہے؟ مطلب ہے کہ اتنا احمق کوئی نہیں ہوتا. جب ہم راکا پوشی گئے ہیں تو انہی دنوں نانگا پربت کے دامن میں 12 یا 14 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اب آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہ نام بھی لے گا کہ پاکستان آنا ہے؟ ٹورزم نیچرلی جو سیاح ہیں، اور اب تو ذرا وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے. پرانے زمانے میں جتنے صوفیہ کرام تھے وہ سب آوارہ گرد تھے. حرام ہے کوئی ایک جگہ ٹک کے بیٹھا ہوں. اور اس آوارگی میں جس طرح میں نے اپنا سفر نامہ ہے نیو یارک کے 100 رنگ، اس کے آغاز میں میں نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے میری زندگی کا منشور پوچھا جائے تو وہ ایک طوائف نے اپنے شعر میں کہا تھا، اور وہ طوائف تھی امراؤ جان ادا کہ کس کو بتائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی. تو ہم نے آوارگی میں زمانے کی سیر کی اور اس حساب سے امراؤ جان ادا میری مرشد ٹھہرتی، اور ہم جیسوں کے مرشد ایسے ہی ہوتے ہیں. پلیز نیکسٹ. السلام علیکم طاہر صاحب، میرا نام اقبال خورشید ہے. یہ فرمائیے کہ اب آپ 76 ایئرس کے ہو گئے ہیں اور اس وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اسکول تباہ ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں جب بے قیمتی کا المیہ ہے، کیا شے ہے جو آپ کو اس عمر میں بھی آج کے ماحول؟ جی 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 طاہر صاحب، میں یہ پوچھا تھا کہ اب آپ 76 ایئرس کے ہو گئے ہیں، تو اس وقت جب بے قیمتی کا المیہ ہے، یہ پاکستان کے المیے کی کوئی بات کر، اس میں کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے لکھتے رہنے؟ اچھا، اس ایج میں آپ کو کیا چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں لکھتے رہنے کے لیے؟ نیئرنیس آف ڈیتھ. پچھلی مرتبہ میرا جو سیشن ہوا تھا اس کا عنوان تھا پانی، پرندے اور موت تارڑ کی تحریروں میں. اور یہ چیزیں آتی ہیں مسلسل، اور اصغر کو معلوم ہے کہ کچھ سال میں ایک آدھ مرتبہ مجھے کوئی پرابلم ہو جاتی، میں سانس نہیں آتا. اور وہ یہ ہے کہ بھئی میڈیکلی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور وہ کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر 100% سانس ہوں تو اس وقت وہ 5 رہ جاتے ہیں، اور ان 5 کو میں زور لگا کے اگر خوش قسمت ہوں تو میں واپس لاتا ہوں، اور 2-3 دن اس کے بعد میرے پھیپھڑوں میں درد ہوتی رہتی. لیکن ایٹ دیٹ ویری مومنٹ جب
آئی کوڈ ڈائی. یہ پچھلے ہفتے ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. میری بیوی رونے لگی اور میرا بیٹا جو ہے وہ کلمے پڑھنے لگا. مطلب اٹ واز سو نیئر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجربہ ہے یہ بھی ایک پازیٹیو میرے لیے کہ بھائی آپ موت کو قریب سے دیکھتے ہیں, اور جب آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو ہتھیار نہیں ڈالنے. اب موت کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے مزید کریشن پر ابھارتی ہے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے اور تم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے. چنانچہ ایج جو ہے یا نیئرنیس آف ڈیتھ جو ہے, کیونکہ میرا ہمیشہ ایک موت کے ساتھ ایک افیئر رہا ہے کہ بھئی میں بلند ترین جگہوں پہ گیا ہوں, بہت خطرناک جگہوں پہ گیا ہوں. تو اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے موت ایک ایسا تجربہ ہے جس میں سے کوئی بھی نہیں گزرا. یعنی گزر کے اس کے بارے میں لکھا تو نہیں گیا نا, تو نو بڈی نوز کہ وٹ از ڈیتھ. تو یہ جو انکویزٹنس ہے یہ آپ کو موت کے قریب بھی لے جاتی ہے. تو مجھ میں بھی ہے, لیکن میں نے اس کا تھوڑا سا مزہ یا تھوڑا سا ذائقہ چکھ لیا کچھ 10 روز پہلے. کچھ لوگوں کو معلوم ہے, الحمدللہ اب میں صحت مند ہوں. ان ساری باتوں کو ذرا سا میں اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن پارک بہت ہی لاہور کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا پارک ہے. وہاں پر صبح تارڑ صاحب ڈیلی واک کرتے ہیں, تو یہ سورس آف انسپریشن ہے ماڈل ٹاؤن کے ان تمام بابوں کے لیے جنہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے. اور وہاں باقاعدہ نشست ہوتی ہے اور تارڑ صاحب وہاں گفتگو کرتے ہیں. بہت اچھا ایک حلقہ ہے وہاں پر, اور تو ان کی باتوں میں نہ جائیے, ماشاءاللہ بہت یہ صحت مند ہے. اور مجھے یاد ہے کہ لودھی گارڈن دلی میں صبح یہ اٹھ کے 6 بجے چلے گئے, اور جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ آج ایک بڑا کامیاب تجربہ کر کے آیا ہوں لافنگ تھیراپی کا. کہ وہاں پر ایک گروہ ہے جو صبح لافنگ تھیراپی کرتا ہے, تھیراپی. تو وہ اس میں سب منہ اوپر اٹھا کے ہنستے ہیں بغیر وجہ کے, اور وہ کوئی آدھا گھنٹہ ہنستے رہتے ہیں. کہنے لگے میں آدھا گھنٹہ ہنس کے آیا ہوں. تو یہ ان کی باتوں میں نہ جائیے گا. جی نیکسٹ کویسچن. جی پیچھے میں جی سوال تو نہیں ہے, میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے یہاں پہ موجود ہیں سامعین ان کو منہ کعبہ شریف کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی جو حج پہ جا چکے ہیں وہ بھی, اور جو جانے والے ہیں خاص طور پہ, وہ ان کی اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور استفادہ کریں. بہت ساری بکلیٹس ملتی ہیں ہمیں, لیکن جو لطف تارڑ صاحب کی اس کتاب کو پڑھ کر اور اس میں جس طرح سے ان کے جذبات کا اظہار ہے, تو تارڑ صاحب آپ کو میں مبارکباد دیتی ہوں. بہت پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے, لیکن کیا عمدگی سے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. بہت مبارک. بہت اچھا. جی نیکسٹ. تارڑ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریزی زبان میں بہت سارے نئے لکھنے والے آ گئے ہیں, اور بچے اور بچیاں بہت اچھا لکھ رہے ہیں, اور اس سے ایک بڑی تازگی کا احساس ہے. مگر سر اردو زبان میں لکھنے والے میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید آخری ہمارا سرمایہ ہیں. آپ کے بعد ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو جس کو ہم فالو کریں یا جس کی کتابیں پڑھ کر ہمیں وہ خوشی حاصل ہو سکے جو ہمیں شاید آپ سے حاصل ہوئی. تو اس کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں, اور یہ اس کو آپ سر اصغر صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے. جی یہ میں بھی نہیں سمجھ سکا, آپ مختصراً. اردو میں لکھنے والے بہت کم لوگ نئے آ رہے ہیں. تارڑ صاحب آخری وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی میں فکشن آ رہا ہے, تو اردو میں ذرا کم لکھنے والے. میں اردو میں ہیں ایکچولی, ہم بغور مطالعہ نہیں کرتے. بہت سارے بہت اچھا لکھنے والے آ رہے ہیں, ان کے میں نام نہیں, مطلب طاہرہ اقبال ہیں, خالد فتح محمد ہیں, اخلاق احمد ہیں یہاں کے, اور بہت سارے نام جو ہیں وہ بہت عمدہ لکھ رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی ایک زمانے کا ایک دستور ہے, چلن ہے, کہ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ایک زمانے میں میں نے 2 سال ڈان کے لیے انگریزی میں کالم لکھے, تو مجھے اکثر لوگ مطلب بڑے حیرت سے کہتے تھے کہ صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ. یعنی میں نے 50 کتابیں اردو میں لکھیں تو میں پڑھا لکھا نہیں کہلایا. وہ معمولی سا کالم لکھا تو میں پڑھا لکھا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اوور آل وہ جو انگریزی کی ڈومینیشن ہے, اور میں اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا, کیونکہ یہ لوگ جو نئے آ رہے ہیں
اچھا وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. حنیف میرے دوست ہیں, ندیم اسلم ہیں, عظمیٰ اسلم خان ہیں جن کی والدہ میری بھابھی یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں, میں ان کے شکر گزار ہوں یہ تشریف لائیں. یہ اپنے اپنے پیٹرن میں اپنے اپنے معاشرے کے مطابق یہ لکھ رہے ہیں, لیکن ان سب کی انسپریشن جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ ہم لوگوں سے ہی گئی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ خلا میں پیدا ہو گئے ہیں, اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں پوچھا گیا کہ آپ انگریزی میں نے کہا کہ اگر ان زمانوں میں ہوتا تو شاید میں بھی انگریزی میں لکھتا, لیکن یہ مختلف پیٹرن ہے کہ انگریزی میں بھی لکھیں, پنجابی میں بھی, پشتو میں بھی, سندھی میں بھی, تمام پاکستانی لٹریچر کسی بھی زبان کا ہو وہ ویلکم ہے. باقی اردو کو جو ہے اس میں بہت سارے بہت اچھا لکھنے والے آ رہے ہیں. جی بس ہمارے پاس اب 5 منٹ ہیں. سر میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جو انفارچونیٹلی آپ کا مارننگ شو تو نہیں دیکھ سکی باقاعدگی سے, لیکن ہم شادیاں آن لائن دیکھ کے بڑے ہوئے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کریئر کے اس فیز کے متعلق آپ کیا کہیں گے, کیونکہ مجھے ایک جملہ آپ کا یاد ہے, آپ اکثر کہا کرتے تھے بایو ڈیٹا جب میچ ہوتا تھا لڑکے کا تو آپ کہتے تھے کہ اتنی 1000 لڑکیاں ہیں جن کا بایو ڈیٹا آپ سے میچ کرتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب آپ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کی ذرا وضاحت پلیز کر دیجیے گا. شادی آن لائن میں جو بایو ڈیٹا آپ ڈسکس کرتے تھے, نہیں وہ پرانی بات ہوگی, میں بھول گیا. شادی آن لائن بنیادی طور پہ میں نے پیسے کے لیے کیا تھا. میری اولاد بھی خلاف تھی اور بیگم تو بہت ہی خلاف تھی. تو مجھے اس کا دیکھیں نا, ہم لوگ جو ہوتے ہیں مطلب میرا اور کوئی روزگار نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں نے ایک نئی گاڑی خرید لی. میرا وہ جو چھت تھی گیراج کی وہ ٹپک رہی تھی, اس کو صحیح کروا لیا. وہ 2 کپڑے خرید لیے, تو اس کی ٹوٹل کنٹریبیوشن یہ. لیکن اس پروگرام کو میں نے ڈھال لیا اپنے حساب سے, اس کو ایک سیریس پروگرام کے طور پہ کیا, اور اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن. عطاء اللہ قاسمی کے سگے بھانجے یہیں رہتے ہیں, تو وہ کہیں انہوں نے شاید سوئمنگ پول میں جمپ کیا تو ہی واز پیرالائزڈ. تو عطا نے مجھ سے کہا, تو میں نے اسے کو پروگرام میں بلا لیا, اور اس کے لیے اتنے رشتے آئے کہ پچھلے برس جب میں آیا ہوں تو ان کی والدہ اور باقی سارے آئے میرا شکریہ ادا کرنے. یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر اس قسم کی بہت. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ 3-4 پروگرام میں نے ناٹ مینٹلی فزیکلی جو ہیں ڈسیبل ان کے اوپر کیے. لڑکیاں آئیں اور لڑکے بھی, اور ویل چیئرز پر آئے. تو لڑکیوں نے خاص طور پہ 3 کو میں نے پوچھا کہ آپ اپنے نام لکھائیے, تو ان سب نے کہا کہ ہمارا نام پاسکل ہے. تو وہ مطلب ہے کہ کریکٹر ہے پاسکل آپ کے. تو وہ پیار کا پہلا شہر کے حوالے سے, اور ان سب کی شادیاں ہو گئی ود جو فزیکلی فٹ لوگ تھے ان کے ساتھ. میرا خیال ہے ایسا پروگرام ہونا چاہیے. میں نے 7 سال کیا, 8 سال, اور اس کے بعد مطلب میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا, لیکن ایک پازیٹیو پروگرام تھا وہ. جی ہم آخری سوال. جی السلام علیکم سر, مہرین مسعود نام ہے میرا. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے ناولز میں, آپ کے سفر ناموں میں جب بھی کوئی ٹریولر, اگر کوئی خاتون ہوتی تھیں آپ اس کا بہت ذکر تو کرتے تھے, بتاتے تھے, لیکن آپ اپنے گروپ بنانے کے لیے اتنے چوزی تھے. میری ناقص معلومات میں نہیں کہ آپ کسی خاتون کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں کبھی ٹریولنگ پہ. اس کی کوئی خاص کسی خاتون کو لے کے نہیں گئے؟ جی مطلب یہ کہ سر جو گروپس بناتے تھے نا اپنے سفر ناموں میں لے کے جانے کے لیے, تو آپ کے ساتھ جو گروپ ممبرز ہوتے تھے اس کے لیے آپ بہت پکی تھے, آپ بہت چوزی تھے. جو گروپس بنا کے آپ لوگ ٹریول. نہیں میرا گروپ تھا نہیں, میں تو اکیلا ہی سفر کرتا. نہیں سر میں نے پڑھا ہے آپ کے ناولز میں, آپ کے ساتھ ایک بینکر بھی ہوتے تھے, آپ کے ساتھ کچھ اور صاحب بھی ہوتے تھے. نہیں وہ ٹریکنگ ہوگی, ٹریکنگ کے لیے جب آپ ٹریکنگ کے لیے جائیں تو وہاں آپ اکثر ذکر کرتے تھے کہ آپ کو خواتین وہاں ملی ہیں, آپ کو پتہ ہے جایا کرتی تھی خواتین, لیکن ہمارے یہاں سے کبھی کوئی نہیں گئی. نہیں آپ تیاری کریں, اگلے سال آپ میرے ساتھ جائیں. بہت شکریہ. ہمارا وقت. ایک سیکنڈ, یہاں پہ ایک بہت ہی پردہ پوش خاتون ہے, اینک صرف ان کی دکھائی دیتی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ بخاری ہیں. K2 کے بیس کم تک انہوں نے ٹریک کیا اسی حالت. تو جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ K2 بہت مطلب اس کے بعد پریشان ہو گئے انہیں دیکھ کے. بس ایک آخری بات کر کے ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں. جب تاج محل دیکھ رہے تھے, داخل ہوئے, تو تارڑ صاحب نے تاج محل کو دیکھتے ہوئے کہا مزہ نہیں آیا.
میں نے کہا یار اتنا قدرت کا شاہکار ہے اور تم کہہ رہے ہو مزہ نہیں ہے. کہتے نہیں گل نہیں بنی. میں کہ دیکھو یہ گنبد یہ وہ. اتنے میں ایک آدمی میرے پیچھے آیا, کہتا ہے اوے تاج محل بیچ رہے ہو اسے. تو خواتین و حضرات, آپ نے تارڑ صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت یہ ہمارا گزرا اور بہت ساری باتیں ہوئیں. اگلی نشست تک جس میں ہم اور بہت سارے سوالات کے ساتھ آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ.